सब्बर इबलीस की फौज का सिपा सालार जिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया में एक जंग हमेशा से चलती आ रही है। नेकी और बुराई की जंग, रोशनी और अंधेरे की जंग, हक और बातिल की जंग। एक तरफ अल्लाह के फरिश्ते और नेक बंदे हैं जो भलाई, ईमान और हिदायत फैलाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बदबख्त मखलूक है जिसे इबलीस का नाम दिया जाता है, जो बुराई, गुमराही और नफरत को दुनिया में आम कर रही है। वही इबलीस जिसने आदम को सजदा करने से इनकार किया था और तब से कसम खाई थी कि वो क़यामत तक इंसानों को बहकाता रहेगा। उस बदबख्त इंसान ने दिलों में लालच, गुरूर और नफरत के बीज बोए और आज उसके असरात से हम सब नुकसान उठा रहे हैं। आज के माशरे की हालत देखिए। आपको खानदान के खानदान नफरतों में बिखरे पड़े नजर आएंगे। भाई अपने ही भाई के खून का प्यासा हो चुका होगा। दिलों से मोहब्बतें ख़त्म हो रही होंगी। नफरतें, कीना और बुग़्ज़ व अदावत जैसी बीमारियां माशरे के अंदर जड़ पकड़ती जा रही होंगी। खून सफ़ेद हो चुके होंगे और ये सब उस दीन में हो रहा है जिसने मोहब्बत, भाईचारे और रहमत का दरस दिया। नाज़रीन, इस्लाम ने नफ़रत की नहीं बल्कि मोहब्बत की तालीम दी थी, लेकिन शैतान अपनी चाल चल चुका है और आज मुस्लिम घराने भी बिखर कर रह गए हैं। लेकिन याद रखें, ये सब किया धरा अकेले इबलीस का नहीं है, बल्कि उसके पास एक बाकायदा फ़ौज है, एक खौफनाक शैतानी नेटवर्क है। शैतान की वो फ़ौज जो इंसानों के दिलों में वसवसे डालती है, इंसान के ख्यालात बदल देती है और उसे गुनाह की तरफ लेकर जाती है। इस फौज का एक बाकायदा सिपा सालार है जिसका नाम सब्बर जिन है। ये वो सिपा सालार है जिसे इबलीस ने एक ख़ास जिम्मेदारी दी हुई है। लिहाजा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी सिपा सालार जिन के पुरस्रार राज खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये सिपा सालार जिन कौन है, ये कैसे काम करता है और इंसानों पर किस तरह हमलावर होता है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाजे कर दूं, ये वीडियो सिर्फ एक मालूमाती सिलसिला नहीं बल्कि एक वार्निंग है, ताकि आप शैतान की चालों को पहचान सकें और अपने ईमान को महफूज रख सकें। लिहाजा आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आप ये भी जानेंगे कि बदबख्त इबलीस का खातिमा कैसे होगा और इसकी कब्र कहाँ बनेगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पे ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान, जिसे हम इबलीस के नाम से जानते हैं, इसके नाम का मतलब है मायूस होना। चूंकि वो अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस हो चुका था, इसलिए इसे इबलीस कहा गया है। कुरान के मुताबिक इबलीस का ज़ुहूर इब्तिदाए आलम में हुआ। ये वो मखलूक थी जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया और उन्हें शजरे ममनुआ खाने की तरफ रागिब किया। इसका इरादा था कि ये दोनों बरगज़ीदा हस्तियां हमेशा जन्नत में ना रह सकें। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, मगर इबलीस ने इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं आग से पैदा किया गया हूँ और ये मट्टी से, लिहाजा मैं इससे बेहतर हूँ। यही तकब्बुर उसके जवाल की वजह बना। अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और वो रांदाए दरगाह ठहरा। लेकिन इबलीस ने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी कि वो इंसानों को गुमराह करता रहेगा, और अल्लाह ने ये मोहलत उसे अता कर दी। तो दोस्तों, इबलीस का असल नाम अज़ाज़ील था और उसकी कुनियत अबू क़तीर यानी तकब्बुर का बाप बताई जाती है, जबकि लफ्ज़ इबलीस के माना है मायूस या रहमत इलाही से दूर हो जाने वाला। रिवायात के मुताबिक इबलीस के वालिद का नाम शलीपा था, जिसका चेहरा बब्बर शेर की मानित था, कद आवर, ताकतवर और अपनी कौम में सबसे बहादुर। उसकी कौम उसे शाशीन कहती थी, जिसके माना है दिल दहलाने वाला। उसकी वालदा का नाम तबलीस था, जो शक्ल में भेड़िए जैसी और इतनी ही खूनखार थी। कहा जाता है कि उसकी मौजूदगी में किसी जिन की हिम्मत ना थी कि उसके ख़ानदान को चैलेंज कर सके। इबलीस की नस्ल की इब्तिदा जिस जिन से हुई, उसका नाम था तारानूस, जो इबलीस से 1,24,000 साल पहले पैदा हुआ था। ये एक आतिशी मखलूक थी, न उसे बीमारी लगती थी न ही मौत आती थी, लेकिन सरकशी इनकी फितरत के अंदर पैदा कर दी गई थी।
پھر ان کی سرکشی کے باعث فرشتوں نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان میں پہلی بار موت کا آغاز ہوا، کیونکہ اس سے پہلے موت نام کی کوئی چیز سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ دوستو، جب تارانوس کی نسل میں سرکشی بڑھ گئی تو اللہ کے حکم سے ان میں ایک نیک اور صالح جن کو منتخب کیا گیا، جس کا نام چلپانیس تھا۔ اس کو جنات کی ہدایت کا فریضہ سونپا گیا اور وہی شاہ جنات کے لقب سے مشہور ہوا۔ چلپانیس کے بعد یہ ذمہ داری ایک اور جن ہاموس کے سپرد کی گئی۔ ہاموس کے زمانے میں ہی وہ دو عظیم جن پیدا ہوئے، چلپا اور تبلیس۔ یہ دونوں اپنی بہادری، ذہانت اور طاقت میں بے مثال تھے۔ چلیپا کو اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے قوم نے شاشین کا لقب دیا، یعنی وہ جسے دیکھ کر دل ہی دہل جائیں۔ چلیپا اور تبلیس کی طاقت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ قوم کے جنات فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے، جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہیں کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی۔ ان کی قوت بڑھتی گئی یہاں تک کہ جنات آسمانوں کی بلندیوں تک جا پہنچے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارتیں کرنے لگے۔ پھر وہی ہوا جو ہمیشہ سرکشوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور ان جنات کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی دوران جب فرشتوں کے لشکر کی قیادت حضرت عزازیل علیہ السلام کر رہے تھے تو ایک کم عمر جن ابلیس ان کی ہیبت سے لرز گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس نے پہلی بار سجدہ کیا۔ ابلیس شروع ہی سے نڈر، ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس کے اندر باپ کی بہادری اور اپنی ماں کی مکاری دونوں بھرپور طریقے سے موجود تھی۔ شکست کے بعد اس نے فرشتوں کے ساتھ توبہ کا اعلان کیا اور علم و عبادت کی راہ اختیار کی۔ وہ علم حاصل کرتا گیا، عبادت میں بڑھتا گیا، حتیٰ کہ آسمانوں پر اس کے مختلف القاب رکھے گئے۔ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر زاہد، تیسرے پہ بلال، چوتھے پہ والی اور پانچویں پہ تقی کے نام سے اسے یاد کیا جاتا رہا۔ چھٹے آسمان پہ کی بازان جب ساتویں آسمان تک پہنچا تو بقیہ نور میں جا کر ملائکہ کا معلم قرار پایا۔ ابلیس نے اپنی عبادت اور ریاضت سے عاجزی کی انتہا کر دی تھی۔ روایات کے مطابق اس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا اور 30,000 سال مقرب فرشتوں کی علم و عبادت سیکھتا رہا۔ اس کے وعد و نصیحت کی مدت 20 سال بتائی جاتی ہے۔ اللہ نے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور دروغ جنت رضوان علیہ السلام کی معاونت کا حکم دیا۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ ملا اور وہاں بھی اپنے علم و فضل سے دوسروں کو فیضیاب کرتا رہا، یہاں تک کہ جنت رضوان کی کنجیاں اس کے سپرد کر دی گئی۔ 40,000 سال تک وہ جنت کا خزانچی رہا۔ مگر دوستو، یہی وہ مقام تھا جہاں ابلیس کا دل بدلنے لگا۔ عبادت کے نشے میں اس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ اس کے پاس علم تھا، اختیار تھا اور جنت و جہنم دونوں پر اسے دسترس حاصل تھی۔ ابلیس نے کئی فرشتوں کے سامنے اپنی ربوبیت کی بات چھیڑی، مگر جب سب نے اسے رد کیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے۔ یہ خاموشی دراصل تکبر کے طوفان سے پہلے کا سناٹا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جسے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ قرآن مجید میں یہی واقعہ بار بار بیان ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ابلیس جو اس وقت آسمانوں میں مقربین میں شامل تھا، آدم علیہ السلام کو بنتے ہی دیکھنے لگا۔ مٹی کو مختلف رنگوں میں ڈھلتا دیکھتا رہا، روح کے پھونکے جانے کا انتظار کرتا رہا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری سلگ رہی تھی، اور وہ چنگاری تھی تکبر کی چنگاری۔ اور جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ یہ مٹی سے بنایا ہوا انسان اللہ کا نائب بننے والا ہے تو وہ برداشت نہ کر سکا۔ ابلیس نے واویلا کیا، اپنی عبادات، ریاضتوں اور اطاعت کا واسطہ دیا، کہا، یا رب، مجھ سے بڑھ کر کسی نے تیری بندگی نہیں کی ہوگی۔ میں نے تیری زمین و آسمان میں سجدے کیے، پھر یہ مٹی کا پتلا مجھ سے افضل کیسے بنا دیا گیا؟ پھر وہ ہنسا، تنزن ہنسا، آدم کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اور جب اللہ کا حکم آیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور کہنے لگا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، میں ان سے بہتر ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا شیطان مردود، تجھ پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اور یوں ابلیس جو کبھی فرشتوں کا معلم تھا، ذلت کے گڑھے میں جا گرا۔ مگر لعنت ملنے کے بعد بھی
ابلیس نے اپنی مکاری نہیں چھوڑی۔ اس نے کہا، اے رب مجھے قیامت تک مہلت عطا کیجئے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی، مگر ایک بات یاد رکھ، میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی جادو اور اثر نہیں چلے گا۔ اور یوں دوستو شیطان کی سب سے خطرناک جنگ شروع ہوئی، انسان کے خلاف، ایمان کے خلاف اور روشنی کے خلاف۔ لیکن یاد رکھیں، ابلیس اکیلا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اس کے 5 بدنام زمانہ ساتھی، جنہیں وہ اپنی شیطانی فوج کے کمانڈر کہتا ہے۔ اب دوستو آئیے ان 5 میں سے پہلے سب سے اہم جن کی بات کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ابلیس کی شیطانی فوج کا پہلا سپہ سالار ہے، اور جس کا نام ہے صبر جن۔ یہ وہ جن ہے جو انسانوں کے ایمان کی جڑوں کو اس وقت تک ہلانے کے لیے بھیجا جاتا ہے جب انسان پر مصیبت اترتی رہتی ہے، جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے، جب برسوں کی محنت لمحوں میں خاک ہو جاتی ہے، جب دل ٹوٹتا ہے، امید بجھتی ہے اور صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے، تب یہی صبر جن آہستہ سے دل میں سرگوشی کرتا ہے، چل اٹھ، چیخ، کیوں صبر کرے تو، کیا ملا صبر سے؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے ایمان پر پہلا وار کیا جاتا ہے۔ زبان سے نکلے الفاظ، آنکھ سے بہنے والے آنسو اور دل کی بے قراری، یہ سب اس کی کامیابی کے نشان ہیں۔ وہ انسان کو یوں توڑتا ہے کہ بندہ صبر نہیں کر پاتا، بلکہ خود کو مظلوم سمجھ کر شکوے شکایت کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب شیطان جیت جاتا ہے اور انسان صبر کے میدان میں ہار جاتا ہے۔ مگر دوستو یاد رکھیں، یہ صرف پہلا کمانڈر نہیں ہے، ابلیس کی فوج میں اس جیسے 4 اور کمانڈر بھی موجود ہیں۔ کوئی ہے جو دلوں میں بدی کو خوبصورتی بنا کر پیش کرتا ہے، کوئی ہے جو جھوٹ کو سچ بنا کر سامنے سناتا ہے، کوئی ہے جو گھروں میں نفرت بھڑکاتا ہے، اور ایک وہ جو بازاروں میں فریب کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ لیکن ان سب سے پہلے، سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ انسانوں کے ایمان کو ہلانے والا جن یہی صبر جن ہے، ابلیس کی فوج کا پہلا سپہ سالار۔ دوستو ابھی تو یہ صرف سپہ سالار تھا، اب آئیے جانتے ہیں شیطان کی باقاعدہ فوج کے 2-4 خطرناک جرنیل کون ہیں، جو انسان کی زندگی کے ہر حصے پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں۔ دوسرا سپہ سالار آور جن، گناہ کو خوبصورت کر کے دکھانے والا۔ یہ جن برائی کو دلکش بناتا ہے، یہ وہ ہے جو انسانوں کے سامنے گناہ کو رنگین، نرم اور قابل قبول بنا کر پیش کرتا ہے۔ جب انسان کسی حرام چیز کو جائز سمجھنے لگتا ہے، جب شرم و حیا مذاق بن جاتی ہے، جب بدی کو فیشن بنا لیا جاتا ہے، گناہ کو آزادی کہا جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے وہاں آور جن اپنا کام کر رہا ہے۔ یہی وہ ہے جو نیک عمل کو بورنگ اور گناہ کو ٹرینڈ بنا کر پیش کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، گناہ بازاروں میں نہیں بلکہ موبائل کی اسکرینوں پر فروخت ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جن ہے جو نظروں کے ذریعے دلوں کو آلودہ کرتا ہے اور برائی کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرا سپہ سالار ہے مصوت جن، جھوٹ اور فتنہ پھیلانے والا۔ یہ جن زبان پر قابض ہو جاتا ہے، اس کا کام فتنہ پھیلانا، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا اور لوگوں کے درمیان فساد برپا کرنا ہے۔ یہ جن ہر اس جگہ ہوتا ہے جہاں خبر پھیلتی ہے، اخبار، میڈیا، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا۔ یہ انسان کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے، یہ ضرور سچ ہوگا، آگے بڑھا دو، اور پھر ایک جھوٹ ہزاروں سچوں پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی ہے مصوت جن، یعنی شیطان کا پروپیگنڈا ماسٹر۔ چوتھا سپہ سالار داسم جن ہے، گھروں کو تباہ و برباد کرنے والا۔ یہ وہ جن ہے جو انسان کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کا کام ہے محبت کو نفرت سے بدل دینا اور گھر کو میدان جنگ بنا دینا۔ یہ شوہر کو بیوی کے خلاف، بھائی کو بھائی کے خلاف، ماں کو اولاد کے خلاف کر دیتا ہے۔ داسم جن کبھی معلومات کو بڑھا دیتا ہے، کبھی معمولی اختلاف کو طلاق تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جن گھروں میں اس وقت داخل ہوتا ہے جب داخل ہوتے وقت السلام علیکم نہیں کہا جاتا۔ یہ جن گھروں کو جنت سے جہنم میں بدل دیتا ہے۔ پانچواں سپہ سالار زنکیور جن ہے، اسے بازاروں کا مختار کہا جاتا ہے۔ یہ جن بازاروں، کمپنیوں اور کاروباروں کا حاکم ہے۔ یہ انسان کے دل میں لالچ ڈالتا ہے، اس کے ضمیر کو سلا دیتا ہے اور اسے بددیانتی، فریب اور دھوکے کا عادی بنا دیتا ہے۔ زنکیور جن وہ جن ہے جو کہتا ہے تھوڑا سا جھوٹ بول لو، زیادہ منافع کما لو گے۔
یہ انسان کے کان میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تمہارا کاروباری نقصان ہو جائے گا، اور پھر یہی نقصان آخرت کا سب سے بڑا خسارہ بن جاتا ہے۔ یہ جن بازاروں میں بددیانتی، فحاشی، دھوکہ دہی اور حرام رزق پھیلاتا ہے، یہ وہ جن ہے جو حلال کمائی کو پرانا نظریہ کہہ کر مذاق بنا دیتا ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ 5 شیطانی سپہ سالار جن کے ذریعے ابلیس نے پوری دنیا میں اپنا جال بچھایا ہوا ہے۔ ان کا صرف ایک ہدف ہے، اور وہ ہے انسانوں کے اندر سے ایمان، سچائی، صبر، محبت اور دیانتداری کو ختم کر دینا۔ لیکن یاد رکھیں، شیطان کی ہر چال کمزور ہے۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھے تو انسان کا مقابلہ شیطان کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، اب ہم نے شیطان اور اس کی شیطانی فوج کے سربراہان کا تذکرہ کیا، لیکن یاد رکھیے یہ سب کچھ صرف دنیاوی زندگی کے لمحوں تک محدود نہیں ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے، شیطان اس پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے۔ یہ کوئی اندازن کہی جانے والی بات نہیں، بلکہ احادیث مبارکہ سے ثابت حقیقت ہے۔ جیسا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابلیس نے کہا، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسموں میں باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت اور میرے جلال کی قسم، میں ان کو بخشش دیتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنی امت کو بار بار موت کے وقت شیطان کے فتنے سے بچنے کی دعا سکھلاتے رہے۔ جیسا کہ سنن نبی داؤد میں ہے، حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس کو مختل کر دے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کا وار انسان پر زندگی کے آخری لمحے تک چلتا رہتا ہے، اور وہ ہر صورت میں کوشش کرتا ہے کہ بندہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت نہ ہو۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ موت کے وقت شیطان کبھی بھی انسان کے سامنے مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، کبھی والد کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی کسی خیرخواہ کی شکل میں، اور مختلف مذاہب کا واسطہ دے کر آخری لمحے ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اور اہم نقطہ یاد رکھیں، شیطان کا وار ان بندوں پر نہیں چلتا جو اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، توکل اور توحید پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آنے والا بندہ، قرآن و سنت کی دعاؤں کو اپنی ڈھال بنانے والا بندہ شیطانی حملوں میں کبھی اکیلا نہیں رہتا۔ احادیث کے اندر شیطان کے وار سے بچنے کے مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے ذکر میں ہمیشگی سے لگے رہنا، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، دعائیں پڑھنا، خاص کر غسل، وضو اور واش روم کے وقت، شام کے اوقات میں بچوں کو گھروں تک محدود رکھنا، دائیں ہاتھ سے لینا دینا، نامحرم کے ساتھ تنہائی سے بچنا، گانے بجانے اور آلات موسیقی سے مکمل اجتناب کرنا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر کے ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، شیطان کے وار سے بچنے کے طریقے ہیں۔ ناظرین، حضرت حاتم اسعم کا واقعہ ایک مثال کے طور پہ مشہور ہے۔ شیطان ان کے پاس آیا اور روٹی کپڑے کا لالچ دینے لگا۔ انہوں نے کہا، میں کھاؤں گا موت کو، پہنوں گا کفن کو، اور رہوں گا قبر میں۔ شیطان یہ سن کر مایوس ہو کر چلا گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح شیطان کی چالوں سے متعلق مولانا رومی کی ایک دلچسپ حکایت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صدیوں پہلے کسی بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ بزرگ نے شیطان سے پوچھا، تم بظاہر ایک عام سی مخلوق دکھائی دیتے ہو، مگر تم بیٹھے بٹھائے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کیسے لڑوا دیتے ہو؟ شیطان مسکرایا، اپنی انگلی دکھائی اور آہستہ سے بولا، لوگوں کو میں نہیں لڑاتا، میری یہ انگلی لڑاتی ہے۔ بزرگ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ شیطان بولا، آپ میرے ساتھ ذرا بازار تک چلیے۔ بزرگ اس کے ساتھ چل پڑے۔ شیطان انہیں ایک حلوائی کی دکان پر لے گیا اور ایک طرف کھڑا کر دیا۔ شیطان نے مٹھائی کی تیل والی کڑاہی میں ہاتھ ڈبویا اور اسی انگلی کو دیوار پر لگا دیا۔ دیوار پر شیرے کا ایک دھبا بن گیا۔ چند لمحوں میں اسی شیرے کے دھبے پر مکھیاں جمع ہو گئی۔ دیوار کے دوسرے کونے میں ایک چھپکلی بیٹھی تھی۔ چھپکلی نے مکھیاں دیکھی تو وہ ان کی طرف لپکی۔ اسی دوران حلوائی کے سٹول کے نیچے ایک بلی تھی۔ بلی نے چھپکلی دیکھی تو سٹول کے نیچے سے نکلی اور چھپکلی پر جمپ لگا دیا۔ اسی وقت بازار سے ایک نوکر کتا لے کر گزر رہا تھا۔ کتے نے بلی دیکھی تو وہ رسی چھڑا کر بلی پر حملہ آور ہو گیا۔ بلی دکان کے اندر بھاگ گئی
لیکن کتا مٹھائی پر چڑھ گیا اور ساری مٹھائی خراب ہو گئی۔ حلوائی غصے میں آ گیا اور جلیبی تلنے والا چھاننا کتے کے سر پہ دے مارا۔ کتا چیخ مارتے ہوئے بازار میں گر کر دم توڑ گیا۔ کتے کی ہلاکت دیکھ کر وزیر کا نوکر بھاگ کر آیا۔ اس نے حلوائی کو پکڑ کر بازار سے باہر نکالا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حلوائی کے ملازمین شور سن کر باہر آئے اور وزیر کے نوکر کو مارنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں یہ لڑائی وزیر کے دفتر تک جا پہنچی۔ وزیر نے سپاہی روانہ کیے۔ سپاہی حلوائی کی دکان پر پہنچے اور ملازمین کو مارنے لگے۔ یہ زیادتی دیکھ کر دوسرے دکاندار بھی باہر نکل آئے۔ انہوں نے سپاہیوں کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چھوٹی سی کشمکش چند لمحوں میں پورے شہر میں پھیل گئی اور درجنوں افراد اس میں زخمی ہو گئے۔ بزرگ شیطان کے ساتھ کھڑے ہو کر حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ آخر میں شیطان نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، کیسا لگا؟ بزرگ نے پوچھا، کیا یہ سارا تمہاری انگلی کا کھیل تھا؟ شیطان نے کہکا لگایا اور بولا، نہیں، یہ سارا غصے، منافقت، حسد اور انتقام کا کھیل تھا۔ پھر سمجھاتے ہوئے بولا، اللہ نے انسان میں غصے، انتقام اور حسد کے جذبات رکھے ہیں۔ جب کسی شخص، کسی طبقے، شہر یا قوم میں یہ جذبات بڑھ جائیں تو میری انگلی کا ایک چھوٹا سا دھبا بھی پوری قوم کو ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہی جذبات میرے گھر ہیں، اور جس شخص یا قوم میں یہ جذبات ہوں میں ان کے اندر سے کبھی نہیں نکلتا، لیکن جو شخص یا قوم اپنے غصے اور انتقام پر قابو پا لیتے ہیں میں ہمیشہ ان سے دور ہو جاتا ہوں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس جس نے لاکھوں انسانوں کو گمراہ کیا، آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی موت کیسے آئے گی اور وہ کہاں دفن ہوگا؟ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ملتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میری موت کے بعد میرا دشمن ابلیس تو زندہ رہے گا، وہ تو خوش ہوگا کہ میں مر گیا اور وہ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم جنت میں رہو گے اور ابلیس قیامت تک زمین پر رہے گا، لیکن یاد رکھو قیامت سے 40 سال پہلے ابلیس کو ایسی موت دی جائے گی، اس کی تکلیف کو دنیا کے تمام انسانوں کی موت سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے ملک الموت، مجھے بتاؤ ابلیس کی موت کیسے ہوگی؟ تو ملک الموت نے وہ منظر بیان کیا، وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بہہ نکلے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ابلیس کی روح قبض کرنے کا حکم دے گا تو ملک الموت سے فرمائے گا، میرے غصے اور قہر کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح کو قبض کر لو، اور اس پر سب مخلوقات سے زیادہ سختی کرنا۔ پھر ملک الموت لاکھوں فرشتوں کے ساتھ ابلیس کے قریب آئیں گے، ان کے دیدار سے زمین و آسمان لرز اٹھیں گے، اور جو بھی دیکھے گا خوف سے مر جائے گا۔ جب ابلیس انہیں دیکھے گا تو چیختا ہوا مشرق کی طرف بھاگے گا، پھر مغرب کی طرف بھاگے گا، پھر سمندر میں چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن پانی اسے اپنے اندر جگہ نہیں دے گا، پھر آسمان کی طرف بھاگے گا تو فرشتے اسے کوڑے مار کر نیچے پھینک دیں گے۔ آخر کار وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر چیخے گا، اے آدم، تیری وجہ سے میں مردود ہوا، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا۔ پھر ابلیس ملک الموت سے کہے گا، کیا تم واقعی میری جان اتنی سختی سے نکالو گے؟ ملک الموت جواب دیں گے، ابلیس، جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان سب کی موت کی تکلیف کو جمع کر لو، میں تمہیں اس سے بڑھ کر تکلیف دوں گا۔ یہ سن کر ابلیس تڑپ اٹھے گا، چیختا چلاتا روتا ہوا بھاگے گا، آخر کار اس مقام پر پہنچے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے شعلوں کی طرح دہک رہی ہوگی، فرشتے اس کے گرد حلقہ بنائیں گے اور پھر جہنم کی زنجیروں سے اسے جکڑ دیں گے۔ ناظرین، ابلیس تڑپتا رہے گا، دھاڑے مارے گا اور جہنم کی سنڈاسیوں سے اس کی جان نکالی جائے گی۔ اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا، اے آدم، اپنے دشمن کو دیکھو جس نے تمہیں بہکایا تھا، آج وہ ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آدم علیہ السلام مسکرا اٹھیں گے اور کہیں گے، یا اللہ، تو نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ ناظرین، تو یہ ہے ابلیس کا انجام۔ یہ وہی ابلیس ہے جو کبھی خود کو فرشتوں سے برتر سمجھا کرتا تھا، جو کہتا تھا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ آج وہی مخلوق اسی آگ میں تڑپ تڑپ کر مر رہی ہے۔ یہ انجام اس بات کا اعلان ہے کہ غرور، تکبر اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔
چاہے وہ ابلیس ہو یا انسان۔ تو دوستو، اگر ہم بھی کبھی ابلیس کے راستے پہ چل پڑیں، گناہ کو خوبصورت سمجھنے لگیں اور حق سے منہ موڑ لیں، تو یاد رکھیں انجام وہی ہوگا جو ابلیس کا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں ابلیس کے جال سے محفوظ فرمائے اور اپنے بندوں میں شامل کرے جن سے وہ راضی ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچنے اور نیکی کے ساتھ عاجزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان پہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔